الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق اللہ العظیم. محترم دوست بزرگوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ ہم مدد کرتے ہیں ہمارے رسولوں کی، اور ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوگی، یعنی کہ مرے بعد قیامت کے دن. اس آیت کریمہ کی ماتحتی میں ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے، اور موجودہ حالات میں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نصرت اور مدد کی ہم مسلمانوں کو اشد ضرورت بھی ہے، چونکہ موجودہ حالات میں امت مسلمہ تاریخ کے تاریک اور نازک موڑ پر آ کھڑی ہے. موجودہ حالات میں امت مسلمہ تاریخ کے تاریک اور نازک موڑ پر آ کھڑی ہے. عالمی طاقتیں ساری دنیا میں ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ کے خلاف متحد ہو رہی ہیں، بلکہ ہو چکی ہے. ہر جگہ پر اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا کہ حالات اتنے نازک اور اتنے پرخطر کہ قدم قدم پر راستے پرخار ہو گئے. گھر واپسی جیسی شرانگیز تحریکوں کا آغاز ہوا. لو جہاد کا شوشہ چھوڑا گیا. حرامزادے اور حرامزادے کی بات اچھالی گئی. مسلمانوں پر آبادی بڑھنے کا الزام لگایا گیا. نہ معلوم کیسے کیسے پروپیگنڈے پچھلے سالوں میں کیے گئے اور اس وقت کیے جا رہے ہیں. رات دن مسلمانوں کے خلاف نہ معلوم کتنی مشینریاں کام کر رہی ہیں، صرف ایک سپنے کو اور ایک خواب کو پورا کرنے کے واسطے کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا ہے. بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں ملت اسلامیہ اور امت مسلمہ تاریخ کے تاریک اور نازور موڑ پر کھڑی ہے. حدیث پاک کی پیشین گوئی کے مطابق یہ سب ہونے والا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے جس کی پیشین گوئی 1450 سال پہلے کے زمانے میں دے دی. پیشین گوئی والی حدیث بتاتا چلوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جس وقت میں، جس دور میں، جس زمانہ میں
तमाम काफिर कौमें मिलकर साजिश करेगी मुसलमानों को मिटाने की और मुसलमानों को खत्म करने की, और ये आपस में एक दूसरे की हेल्प के वास्ते एक दूसरे को इस तरह बुलाएंगे जिस तरह खाना खिलाने वाला दस्तरखान पर खाना खाने वालों को बुलाता है। एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन किल्लति यौमैदिन नहनु, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल अंतुम कसीर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ना, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त ये बात इरशाद फरमाई और सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, उस वक्त सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुजमईन की तादाद, मुसलमानों की तादाद इस वक्त के मुसलमानों के मुकाबला में कम थी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बलन तुम कसीर, ना उस वक्त तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसा इस्सैल, लेकिन तुम्हारी हैसियत बुलबुले की तरह, पानी के जाग की तरह होगी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। पानी पर बुलबुला और जाग जो होता है वो कमजोर बोसीदा होता है, जिसको फूंक मारकर उड़ा दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी हैसियत पानी पर बुलबुले की तरह होगी। वलयंज़िअन्नल्लाहु तबारक व तआला मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबत मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रौब और खौफ और दबदबे को छीन लेगा। वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु तबारक व तआला फी क़ुलूबिकुम अल-वहन, और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में बुज़दिली डाल देगा। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूल अल्लाह, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा मल वहन, अल्लाह के रसूल बुज़दिली क्या चीज है? फ़क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहतिल मौती, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बुज़दिली ये कि तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाएगी और मौत से तुम्हें नफरत लगेगी। मौत से नफरत गोया के दुनिया से मोहब्बत का सबब है। दुनिया की मोहब्बत मौत से नफरत का सबब बनी, और दुनिया की मोहब्बत और मौत की नफरत ने हमारे दिलों से दुश्मनों के रौब को निकाल दिया और हमारे दिलों में बुज़दिली को डाल दिया। हदीस पाक का मतलब ये है कि तमाम काफिर फिरके जैसा कि यहूद, नसारा, हुनूद, मजूस वगैरह तमाम के तमाम मुसलमानों के मुसलमानों से मुकाबला करने के वास्ते, मुसलमानों की शान और शौकत को खोने के वास्ते, मुसलमानों की शान और शौकत को छीनने के वास्ते और मुसलमानों के अमलाक और अमवाल पर कब्जा करने के वास्ते और मुसलमानों के शहरों और बस्तियों पर कब्जा करने के वास्ते जमा हो जाएंगे, जैसा कि आज के दौर में हम देख रहे हैं। और आज हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर गैर मुस्लिमों की तरफ से मुसलमानों पर और मुसलमानों की जायदादों पर हमले की तारीख एक बहुत पुरानी और बड़ी अफसोसनाक है। अरबाबे हुकूमत की लापरवाही की बुनियाद पर, बल्कि दहशत गर्दों और फसादियों की पुष्ट पनाही में RSS, बजरंग दल, बीजेपी, शिवसेना और संघ परिवार जैसी तंजीमों की तरफ से होने वाले हमलों की सफाकियों, गद्दारियों और चालाकियों, बहीमाना, जारिहाना, मुजरिमाना, जालिमाना कत्लो गारतगिरी का जो रिकॉर्ड कायम हुआ है, ये तमाम की तमाम बातें इसी हदीस पाक की ताबीर है और इसी का मिस्ताक है। एक दूसरी रिवायत से इस बात की तायीद होती है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ینزلو بامتی فی آخر الزمان، اللہ کے رسول نے فرمایا میری اس امت پر قیامت کے قریب زمانہ میں بلاء شدید تنزلو، سخت بلائیں، سخت مصیبتیں اور آزمائشیں آئے گی، من سلطانکم، ان کے حکمرانوں کی طرف سے، ان کے حکمرانوں کی طرف سے، حتیٰ تضیق الارض، حتیٰ تضیق علیہم الارض، یہاں تلک کہ میری امت پر زمین تنگ ہو جاوے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان باتوں کو 1450 سال پہلے بتا دیا۔ یہ پیشین گوئیاں تھی جن پیشین گوئیوں کا ظہور ہو رہا۔ خیر میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی نصرت اور اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے، اور ہم مسلمانوں کو موجودہ دور میں اس نصرت اور مدد کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی یہ مدد آئے گی، اللہ کی یہ نصرت آئے گی، پر ابتلا اور آزمائش کے بعد، آزمائش اور ابتلا کے مرحلے کو پار کرنا ہوگا، چونکہ اللہ کی عادت اور سنت رہی ہے ایمان والوں کو آزمانے کی، آزمائشوں اور جو ہے فتنوں میں مبتلا کر کے۔ قرآن پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا خود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی آزمائشوں کے مرحلے کو پار کرنا پڑا۔ اللہ نے انہیں بہت آزمایا، مکہ کی مسلسل 13 سال کی زندگی اللہ نے انہیں آزمایا۔ قرآن پاک نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ آزمائش اور ابتلا میں تمہیں مبتلا کیا جاوے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، جنت کا ایڈمیشن تمہیں ایسے ہی مل جاوے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تم پر اگلوں کی طرح حالات نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تم سے اگلے لوگوں کو چھوا تکلیف نے، پریشانی نے، مصیبت نے، آزمائش اور ابتلا نے، کہ انہیں آزمائش اور ابتلا کے مرحلے سے گزارا گیا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہاں تلک کہ وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تلک کہ خود رسول کہنے لگا، جس پر وحی اترتی تھی، جس پر پیغامات اترتے تھے، رسول کہنے لگا اور اصحاب رسول کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے، ذمہ داری لی ہے۔ قرآن نے جس کو بتایا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم وعدہ کرتے ہیں ایمان والوں کی نصرت کرنے کا، ہم نے گویا ہمیں ذمہ لے رکھا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، دوسری جگہ پر فرمایا بلا شبہ ہم نے مدد کری رسولوں کی، اور وعدہ کرتے ہیں مدد کرنے کا ایمان والوں کی، قیامت کے دن میں، دنیاوی زندگی میں بھی اور مرے بعد کی زندگی میں بھی۔ تو بہرحال اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آئے گی، پر چند شرطوں کے بعد۔ من جملہ ان شرطوں میں سے 2 شرطیں بنیادی قرآن پاک کے حوالے سے بیان کی گئی کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آئے گی ایمان اور ایمان کامل اور اعمال کی پختگی کے بعد، کہ ایمان ہے تو ایمان کامل ہو، ایمانی اعمال ہے تو ایمانی اعمال جو ہے پختہ ہو۔
قرآن پاک نے جس کو بتایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے ان ایمان والوں سے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ایمان کی نسبت سے ایمانی اعمال کو انجام دیا۔ وعدہ کس بات کا اللہ نے کیا؟ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں جانشین بنائے گا، زمین میں خلافت اللہ دے گا، ایسا کہ تم سے اگلے لوگوں کو اللہ نے جانشین بنایا اور اللہ نے انہیں خلافت دی۔ کما استخلف الذین من قبلکم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام دیا جس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوا، اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت اور قوت دے گا، اللہ اس کو جماوے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ایمان والوں کو جس خوف اور ہراس نے پریشان کر رکھا ہے، خوف اور ہراس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں امان بھی دے گا۔ آیت کریمہ میں جو بنیادی شرطیں بتائی، اللہ کی نصرت اور اللہ کی طرف سے عطا کی جانے والی حکمرانی کی، ایمان اور ایمانی اعمال۔ آج ہم تمام کے تمام دعوے دار ہیں ایمان کے کہ وہ ایمان والے ہیں، ہم تمام کے تمام دعوے دار ہیں کہ ہم ایمانی اعمال والے بھی ہیں، اور ایمان میں کمال نہیں اور اعمال میں پختگی نہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب تک ایمان والے ایمان سے متصف رہے، ایمانی اعمال سے متصف رہے، ایمان اور ایمانی اعمال سے جب تک ایمان والے متصف رہے، تب تک اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انتہائی طاقتور دشمنوں کے مقابلے میں ان کو فتح دی، جیت دی، کامیابی دی، کامرانی دی، کامیابی اور کامرانی نے جن کے قدم چھوڑے۔ اس وقت کی سپر پاور طاقت رومی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو جیت دی۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے بڑا حیرت انگیز اور جو ہے بڑا عبرت انگیز بھی، جس کو علامہ ابن وقاص عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا کہ رومی لوگ جب مسلمانوں کے مقابلہ میں آئے جنگ کے واسطے، مسلمانوں کے ذریعے رومیوں کو شکست ملی، ہار ملی، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، جو کہ اس وقت کی سپر پاور طاقت شمار ہوتی تھی۔ اس وقت رومی بادشاہ ہرقل نے بڑے بڑے وزراء کو بلایا، بڑے بڑے دانشوروں کو جمع کیا، اس بات کی تحقیق کے واسطے اور اس بات کی تفتیش کے واسطے کہ آخر ہمارے رومی لشکر کو ان مسلمانوں سے شکست اور ناکامی کیوں ملتی ہے۔ تمام کے تمام وزراء اور دانشوروں کو جمع کرنے کے بعد پوچھنے لگا رومی بادشاہ ہرقل کہ جس سے تم لڑ رہے ہو بتاؤ وہ تمہاری طرح انسان ہے یا دوسرا کوئی ہے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہے۔ ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ جس سے تم لڑ رہے ہو بتاؤ تعداد میں تم سے زیادہ ہیں یا کم؟ تمام لوگوں نے کہا کہ تعداد میں وہ ہم سے کم ہیں، وہ تھوڑے ہیں اور ہم زیادہ ہیں۔ بادشاہ نے پھر حیرت سے پوچھا جب تعداد میں تم سے کم ہے اور تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں تو پھر ہر محاذ پر تم ان سے شکست کیوں کھاتے ہو؟ ناکامی کا منہ کیوں دیکھنا پڑتا ہے تمہیں؟ ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیوں پیٹ پھیرنی پڑتی ہے تمہیں؟ اس پر تمام لوگوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، کوئی جواب دینے کے واسطے کھڑا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عمر رسیدہ آدمی کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر وہ عمر رسیدہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت،
میں راز جانتا ہوں، مسلمانوں کی فتح، کامیابی، کامرانی اور جیت کا راز میں جانتا ہوں، اور ہماری شکست اور ہار کا راز میں جانتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا بتا وہ راز کون سا ہے کہ مسلمانوں سے جب تم لڑتے ہو تو شکست کھاتے ہو اور انہیں جیت ملتی ہے؟ تو وہ بڑا آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت، راز یہ ہے کہ وہ صائم النہار اور قائم اللیل ہے، یعنی کہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں، رات کو مسلح کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور دن میں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوتے ہیں، اور امانت داری تو اتنی ان کے اندر پائی جاتی ہے، دیکھی گئی کہ کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے وہ ہاتھ تلک نہیں لگاتے، وہ دین کے شہسوار ہیں، رات کے عبادت گزار ہیں، عہد و پیمان کے بڑے پابند ہیں، آپس میں بھلائی اور اچھائی پھیلاتے ہیں اور آپس کی برائی کو ختم کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بادشاہ سلامت ہماری حالت تو یہ ہے کہ رات میں ہم شراب پیتے ہیں، شراب کے نشے میں مست رہتے ہیں، دن میں بدکاری والے کام کرتے ہیں، امانت داری ہمارے اندر نہیں، خیانت عروج پر ہے، اور بادشاہ سلامت کسی کی کوئی چیز لینی ہو بغیر تحقیق کے اور بغیر پوچھے لے لیتے ہیں، اور ہمارا مزاج مفسدانہ ہے اور ہمارا کردار ظالمانہ۔ بادشاہ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا اور کہا کہ مسلمانوں کی جیت کا راز یہی ہے کہ وہ ایمان میں کامل ہے اور اعمال میں پختہ ہے۔ جب تک ہم ایمان والے ایمان اور ایمانی اعمال سے متصف نہیں ہوں گے، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اللہ کی مدد کو شامل حال کرنا ہے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو گئی تو دنیا بھر کی طاقتیں ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ قرآن نے بتایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آوے تو بتاؤ کون ہے جو تم پر غالب آوے؟ دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی حکومتیں ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتی، اس شرط پر کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارا ساتھ دے، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارا ساتھ دے گی جب ہم ایمان والے ایمان اور ایمانی اعمال سے متصف ہوں گے۔ 1300 سالہ زندگی ہماری تاریخ کے اوراق میں، جب تاریخی اوراق کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو تاریخی اوراق بتاتے ہیں، مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عزت و عظمت، شان و شوکت اور رعب اور دبدبا کے تنے تنہا مالک تھے، لیکن ان اوراق سے جب نظر ہٹا کر موجودہ حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہم مسلمان انتہائی ذلت و رسوائی اور افلاس و ناداری میں مبتلا ہے۔ نہ زر و قوت ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت ہے، نہ باہمی بھائی چارگی ہے، نہ باہمی الفت و محبت ہے، نہ باہمی پیار پریم ہے، نہ رہن سہن اچھا، نہ وضاقتہ اچھی، نہ چال ڈھال اچھی، نہ ہماری عادتیں اچھی، نہ ہمارے اعمال اچھے، نہ ہمارے کردار اچھے، بھلائی سے کوسوں دور، برائی ہر طرح کی ہمارے اندر موجود، اغیار ہماری زب و حالی پر نازا اور خوش ہے، برملا ہماری کمزوری کو اچھالنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارا تمسخر اور مذاق کرتے ہیں۔ عقل حیران ہے اس بات پر کہ وہ قوم جس نے دنیا کو سیراب کیا تھا آج وہ قوم خود پیاسی اور تشنا کیوں ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا تھا آج وہ قوم خود غیر مہذب اور غیر متمدن کیوں ہے؟ اس کا سوال میں اپنے گریبان میں جا کر اپنے آپ سے پوچھوں۔ میں اپنے ایمان میں جو ہے اپنے ایمان اور ایمانی اعمال میں پختہ نہیں، کامل ایمان میرے پاس نہیں، اور ایمان کی نسبت سے جو اعمال لاگو کیے گئے ان اعمال میں پختہ نہیں۔
बहरहाल जरूरत इस बात की है कि ईमान और ईमानी अमाल से हम अपने आप को, ईमानी अमाल के जेवर से हम अपने आप को मुज़य्यन करें। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, अल्लाह की नुसरत और मदद का वादा जब इस चीज पर है तो अल्लाह की नुसरत और मदद हमारे साथ शामिल हाल होगी। बड़ों की तरफ से अल्लाह की नुसरत और मदद को खींचने के अमाल बताए जाते हैं। मिन जुमला उन अमाल में से एक अमल ये बताया गया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पड़े, सिर्फ जबानी इस्तिग़फ़ार ना हो, दिली इस्तिग़फ़ार हो। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कहकर छूट नहीं जाना है, बल्कि तमाम गुनाहों का दिल से इकरार करते हुए इन गुनाहों पर कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है। अल्लाह तबारक व तआला शानहू कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक नसीब फरमावे और आलम में जहाँ कई मुसलमान सताए जा रहे हैं और मुसलमान जो है मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जाते, अल्लाह ताला इन तमाम की ईमान और ईमानी अमाल की, जान के, माल की, आबरू की पूरी पूरी हिफाजत फरमावे। वाह